खुदा में आप सबकी सलामती हो। 14 नेशम की जानब से यकूब सैमुअल। आज हम मत्ती 14 बाब उसकी 22 आयत से लेकर 36 आयत यानी 36 तक हम इसका मुताला करेंगे। इसका अनवान है यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हैं, और इसकी पहली 3 आयत का मुताला करेंगे, 22 से 24 आयत का मुताला करेंगे। और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को रुखसत करे। और 23 आयत, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। 24 आयत, मगर किश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालफ थी। अजीज़ो, यीशु अल मसीह ये हज़ारों के हिसाब से जो लोग आए थे, उनको फ़र्क करके, शाम का वक्त था, उनको फ़र्क करके उनको रुखसत किया। ये हज़ारों के हिसाब से थे, जैसे पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, 20,000 से 25,000 से ज़्यादा लोग थे। और उसके बाद यीशु ने चाहा कि मैं अकेला आराम भी करूं और दुआ भी करूं। यीशु ने फ़ौरन अपने शागिर्दों को हुक्म किया कि किश्ती को उस पार यानी उस किनारे ले चलो जहां पर वो पहाड़ था, और यीशु को वहां वो छोड़कर, वो रात का वक्त था, वो जो मछेरे थे वो ऑलवेज अगर मछली का शिकार करते तो आधी रात को क्या करते थे, आधी रात ही को मछली का शिकार करते थे। वो यीशु को छोड़कर वो बीच में झील के सेंटर में चले गए, और यीशु वहाँ पहाड़ पर चले गए। वो सारी रात यीशु दुआ करते रहे, और झील के बीच में वो जब वो पहुँचे तो मुखालिफ हवा चलने लगी, तूफ़ान आ चुकी थी, बहुत तेज़ हवा चलने लगी, और बहुत परेशानी का आलम था, क्योंकि वो 12 के 12 शागिर्द उस कश्ती के अंदर थे। क्योंकि वो सारा यीशु के साथ वो काम, शाम को वो काम करके वो लोगों को खाना खिलाकर फिर वो उन किश्ती के अंदर चले गए और आराम भी फरमाने लगे। और जब वो किश्ती पे, इतनी बड़ी वो कश्ती थी, और उसके अंदर वो आराम करते थे, ताकि जब वो रात पड़े 12-1 बजे वो रात हो तो वो किश्ती में से जाल फेंके और मछली को पकड़े। तो वो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी उस पानी के अंदर, उस झील के अंदर आ चुकी थी, मुखालिफ हवा चल रही थी। एक और आयत का मुताला करेंगे, ये यूहन्ना 6 बाब उसकी 15 आयत का मुताला करेंगे। इस आयत से मालूम होगा कि यीशु पहाड़ पर अकेले और जल्दी जल्दी क्यों गए। यूहन्ना 6:15, बस यीशु ये मालूम करके कि वो मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर वो पहाड़ पर अकेला चला गया। अजी, तो वो जो भीड़ थी, वो जो मैंने पहले एपिसोड में कहा कि वो जो भीड़ थी, भीड़ के अंदर 20-25 हज़ार लोग, बच्चे, औरतें, मर्द थे। जब उन्होंने ये मौजज़ा देखा कि 2 मछलियाँ 5 रोटियों का मौजला इतने बड़े हजूम को खिलाया, तो उनके दिल में दुनियावी तौर पर ख्याल आया कि ये हमारे लिए बाइस बरकत है, इसी को पकड़े, ये हमारे इस्राएल का बादशाह होगा, इसको बादशाह बनाएं। वो यीशु को महसूस करना चाहते थे कि ये सिर्फ इस्राएल का बादशाह हो, लेकिन यीशु तो हमारी दुनिया जहान का बादशाह है। वो दुनियावी तौर पर चाहते थे, लेकिन यीशु रूहानी तौर पर बादशाहों का बादशाह है, और वो जल्द आने वाला है। वो ये नहीं जानते थे, लेकिन यीशु ने जल्दी जल्दी वहाँ से निकलकर अपने शागिर्दों को कहा कि मुझे पार ले चलो, और वो पहाड़ पर चलकर वो अकेले दुआ में मशगूल हो गए।
25 آیت، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ 26 آیت، شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ 27 آیت، یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ جب یسوع نے دیکھا کہ وہ کشتی جھیل میں ڈگمگا رہی ہے، ہوا کی زد میں ہے، اور بڑی تغوانی ہے، اور بڑا مسئلے میں ہیں، وہ سارے میرے شاگرد وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو یسوع اس پہاڑ میں سے اترے اور پانی پر چلنا شروع ہوئے، کیونکہ وہ جو کشتی تھی وہ جھیل کے وسط میں تھی، تو یسوع وہاں سے چلے۔ یہاں پر جب لکھا ہے کہ وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ رات کا چوتھا پہر کون سا ہوتا ہے؟ 3 بجے اور 6 بجے کے سینٹر میں یہ رات کا چوتھا پہر ہوتا ہے، کہ لوگ بڑی گہری نیند سوئے ہوتے ہیں، بڑے مزے سے سوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت یسوع وہاں جھیل پر چلتا ہوا اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا لے تھے۔ تو شاگردوں نے سامنے سے دیکھا، وہ دور تھے ابھی، تو شاگردوں نے دیکھا کہ وہ کوئی بھوت ہے جو پانی پر چلتا ہوا ہمارے پاس آ رہا ہے، ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ شور کرنا شروع ہوئے، چلانا شروع ہوئے کہ یہ کیا ہوئے جاتا ہے، کہ ہمیں پانی میں وہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ لیکن یسوع نے دور سے آواز دی، خاطر جمع رکھو اور شور مت کرو، میں خود ہوں، میں خود یسوع ہوں، میں خود تمہارا خداوند ہوں، میں خود ہوں، گھبراؤ مت، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو شاگردوں کو حوصلہ، انہوں نے دیکھا کہ یسوع نے اتنا بڑا، وہ پانیوں پہ چلتا ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور وہ خوشی کے مارے، اور انہوں نے سارے خوش ہو گئے اور چلانا شروع کیا، اور انہوں نے آواز بلند کرنی شروع کی کہ یسوع ہماری طرف چل کر آ رہے ہیں۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک آیت کا مطالعہ کریں گے، مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 47 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کینے سے بہت تنگ ہیں اور بہت ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا بھوت ہے، اور چلا اٹھے۔ عزیزو، جیسا کہ انہوں نے دیکھا سارا یہ ماجرا، تو وہ پہلے تو پریشان ہوئے، بعد میں جب یسوع نے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں خود ہوں، تو وہ خوش ہوئے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 28 آیت، پطرس نے اس سے جواب میں کہا، آئے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ 29 آیت، اس نے کہا، پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ 30 آیت، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، آئے خدا مجھے بچا۔ عزیزو، یہ سارا جو جھیل کے اندر منظر تھا، جو شاگردوں کے ساتھ یسوع کے درمیان، وہ جو طغیانی کے درمیان جو یسوع پانی پر چل رہے تھے، تو پطرس نے بڑی دلیری سے کہا کہ اگر تو ہے تو میں بھی پانی پر چلوں۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے یسوع چلتا میں بھی پانی پر چلوں، اور اس نے یسوع کو کہا کہ میں نیچے پانی میں اتروں، تو یسوع نے کہا اترا اور چل۔ اور جب اس نے چلنا شروع ہوا پانی پر، وہ چلتا رہا، جب ہوا کے زور سے، اور وہ ڈر گیا تھا کہ میں پانی پہ چل رہا ہوں، اس کے ایمان کے اندر وہ ڈاواڈول ہوا، تو پانی کے اندر ڈوبنے لگا۔
تو جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے شور کیا ہے، اے یسو، اے یسو مجھے بچا، میں تو ڈوبا مرا جا رہا ہوں، مجھے بچا۔ یسو نے آگے ہاتھ پکڑ کر اسے تھام لیا اور اوپر پانی پر لے آئے اور کشتی کے اندر ان کو سوار کیا تاکہ وہ بچ جائے۔ جیسا کہ یسوع المسیح نے پطرس کو بچایا اور ہاتھ دے کر بچایا، آپ کو ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کہ جب ہم مکمل طور پر ایمان رکھیں گے یسوع پر، کلام مقدس پر مان لے کر آئیں گے، کلام مقدس میں یسوع کی باتیں لکھی اس کے اوپر مان لے کر آئیں گے، ہر چیز پر ایمان رکھیں گے، تو ہم بھی پانی پر جس طرح پطرس چلا تھا اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ اگر ایمان میں ڈولیں گے تو پطرس ہی کی طرح پانی میں ڈوب جائیں گے، یا مصیبتوں میں پڑ جائیں گے، یا پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ایمان ہمارا کیا ہے؟ یسوع المسیح، یسوع کی باتیں، یسوع کا صلیب پر چڑھنا اور مردوں سے زندہ ہو کر آسمان پر جانا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ خدا قادر مطلق کے دائیں ہاتھ بیٹھنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یسوع واپس آئیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس ایمان پر آپ اور ہم نہیں ڈولتے تو ہمیں کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں آنی پڑے گی، ہم پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ہم ہر وقت یسوع کے ساتھ ساتھ چلیں گے، انسانی چنگلوں سے بھی بچیں گے اور شیطانی چنگلوں سے بچیں گے، شیطانی واروں سے بھی بچیں گے۔ اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں 30، 31، 32، 33 کا مطالعہ کریں گے۔ مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہنے لگا، آئے خدا میں مجھے بچا لے۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، آئے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ 32۔ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آیا تو ہوا تھم گئی اور کشتی پر تھے، اور انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع نے جب اس کو بچایا، اس کو پانی سے بچایا، ہو سکتا ہے کہ وہ سوئمنگ کرنا نہ جانتا ہو، جو پانی میں وہ ڈوبا جاتا تھا، یسوع نے ہاتھ پکڑ کے اس کو کشتی میں ڈالا اور ہوا اور پانی کو حکم کیا کہ ہوا اور پانی تھم گئے، خاموشی طاری ہوگی۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو یسوع نے ہوا پانی پر بھی اختیار رکھتا ہے، سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، اور اسے سجدہ کر کے یقیناً تو خدا کا بیٹا، اسے سجدہ، سب شاگرد اوندے منہ ہو گئے اور سجدے میں چلے گئے اور اپنا سر اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور کہا کہ تو یقیناً خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ جانتے تھے، اور انہوں نے بہت بہت بڑے بڑے معجزات دیکھے، اور وہ خداوند یسوع مسیح سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، خداوند ان سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا تھا، اور خداوند نے بڑے بڑے کام لیے۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں عزیزو، جیسا کہ پطرس نے اپنے ایمان میں، اپنے اعتقاد میں کمزوری دکھائی، بے اعتقادی دکھائی، تو دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی طرح ہم جب اپنے ایمان میں کمزوری، بے اعتقادی دکھاتے ہیں، یا دوسروں پر بھروسہ رکھتے ہیں، یا بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑی بری جگہوں پہ جاتے ہیں، وہ جادوگری کرتے ہیں، جادو سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ بری درسگاہوں میں جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علم نجوم کے تحت وہ باتیں پوچھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بے اعتقادی کی ہیں جو انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ہمیں اور آپ کو خداوند یسوع مسیح پر ہی اعتقاد، ایمان رکھنا چاہیے، تاکہ ہم روحانی طور پر، دنیاوی طور پر بڑھے اور ترقی کرتے جائیں۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 34 اور 36 آیت کا مطالعہ کریں گے، یعنی 34، 35 کا مطالعہ کریں گے۔ 34 آیت، وہ جا کر گنسرید کے علاقے میں پہنچے۔ 35 آیت، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر ان سے سارے گرد و نواح میں
خبر پہنچی، خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے۔ عزیزو، یہ سارا جو ماجرا چل رہا تھا اور صبح ہو چکی تھی، اور جب صبح ہوئی تو وہ گنسریت کے علاقے میں وہ پہنچے۔ جب وہاں کسی کو ساحل پر یا کنارے پر لایا گیا تو لوگوں کو معلوم ہوا، لوگ وہاں کام کرتے یا گزرتے تو انہوں نے کہا کہ یسوع المسیح یہاں موجود ہے، اور وہ اس علاقے کے لوگوں کو خبر ہوئی، اور انہوں نے صبح ہی کہا کہ ہم کٹھے ہو کر یسوع کے پاس جاتے، اپنے بیماروں کو، اپنے جتنے بھی ان کے مسائل تھے وہاں لے کر پہنچ چکے تھے۔ اور وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے اسے پہچان کر سارے گردنواں میں اپنے بیماروں کو لے آئے۔ کسی کو کس طرح کی پرابلم تھی، کسی کو بیماریوں میں مبتلا، کوئی بدرومے میں مبتلا تھا، طرح طرح کی پرابلم تھی، اور ساری پرابلم خداوند یسوع مسیح نے ان کو اچھا کیا۔ عزیزو، یہ متی 14:36 کی یہ اختتامی آیت ہے، اور وہ اس کی محنت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا اچھے ہو گئے۔ عزیزو، یہاں پر پھر ایمان کی بات ہے۔ وہ لوگ جو یسوع کے پاس تھے، ان کا اتنا ایمان مضبوط تھا، وہ کہتے تھے اگر ہم اس کو چھو لیں گے یا اس کے کپڑے کو چھو لیں گے، اس کے کنارے ہی کو چھو لیں گے تو ہم شفا پائیں گے، اور شفا لی۔ اور جتنوں نے یسوع کو چھوا ان سبوں نے شفا لی، اور وہاں پر بہت بڑی بھیڑ جمع ہو چکی تھی، اور یہ ساری باتیں یسوع کے وہ شاگرد وہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی صبح ہوئی ہے، ابھی انہوں نے کوئی ناشتہ نہیں کیا، ابھی کچھ نہیں کیا، تو بھی یسوع جب کہیں بھی جاتے تھے، کہیں سے بھی گزرتے تھے تو راستے میں ان کے لیے کام اتنا بڑا تھا کہ راستے میں لوگ اپنے بیماروں کو لے آتے تھے، ان لوگوں کو لے آتے جن میں پریشانیاں تھیں، بدروئیں تھیں، جنات تھے، بڑی بڑی اپلیسی کفتے تھی، وہ سامنے لا کے تھے۔ جب یسوع ان کو دیکھتا تھا وہ چلا اٹھتی تھی، بھاگ جاتی تھی۔ یہ یسوع خدا کا بیٹا، وہ بدروہیں کہتے کہ یہ خدا کا بڑا ہے۔ اور اسی طرح ہم ایک اور آیت کا مطالعہ کریں، اعمال 19:11 اور 12 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے، اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں، اور بڑی روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں۔ عزیزو، یہ جو پالوس رسول ہے، یہ خداوند کی طرف سے رسول تھا۔ وہ خداوند نے اس کو اتنی پاور دی تھی کہ وہ اس کا جو پٹکا یا رومال اگر وہ کسی مریض کو دیا جاتا تھا، مریض کو اوپر ڈالا جاتا، بدروم میں بھاگ جاتی تھی، اور اس سے طرح طرح کے معجزے ہوتے تھے، بیماریاں جاتی رہتی تھی، اتنی پاور تھی۔ اور تو یسوع المسیح وہاں خود موجود تھے، اور جب یسوع کو چھوا جاتا تھا تو لوگوں کے اندر سے بیماریاں جاتی رہتی تھی۔ اگر آپ دنیا یسوع پر مکمل طور پر ایمان رکھے، ہمارے اور آپ کے اندر سے بیماریاں جاتے رہیں گی، اور گناہ جاتے رہیں گے، اور چوریاں جاتے رہیں گے، بری باتیں جاتی رہیں گی، اور حبس جاتے رہیں گے، اور برے کام جاتے رہیں گے، اور نشہ جاتا رہے گا، اور برے لوگ جو برے کام کرتے، زناکاریاں، برے کام، ساری چیزیں جاتی رہیں گی، بشرطے کہ یسوع المسیح پر ہمیں اور آپ کو مکمل طور پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں،